आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत का डैम बनाने और लूटी हुई दौलत वापस लाने का ऐलान, इम्कानात और मुश्किलात क्या, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। ये डैम हम नहीं बनाना है, आपके पैसे की मैं हिफाजत करूंगा। अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, खास तौर पर $1000 आपने इस डैम के फंड में आप भेजें। पूरी कौम को मिलके कंट्रीब्यूट करना है इस डैम के लिए, नागुज़ीर है, ये पाकिस्तान की बका के लिए नागुज़ीर है। जो काम है वो करें, जरूर करें। इस तरह वक्त जाया करेंगे तो हर लम्हे आपकी गिरफ्त होगी और आपका एहतसाब होगा। आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है, जिसका मकसद तालीम और तरबियत के जरिए नौजवानों में ऐसी सलाहियतों का फरोग है जिससे उनको रोजगार के मौके मिलें और वो अपनी पेशा वाराना महारत में इजाफा कर सकें। लेकिन लगता है कि जवानों से ज्यादा इसकी जरूरत बलूचिस्तान के 1000 से जायद उन सरकारी टीचर्स को है जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लिया गया बुनियादी टेस्ट भी पास नहीं कर सके। बहरहाल लिटरेसी ऐसा पुल है जो मुश्किलात से उम्मीदों की तरफ लेकर जाता है, इसलिए नए पाकिस्तान की नई हुकूमत से ये उम्मीद है कि वो मयार तालीम की बेहतरी के लिए इकदामात उठाएगी। लेकिन मशहूर कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतसाब कमीशन के खात्मे का ऐलान करके अपनी मुस्तकिल मिजाजी पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल यह है कि इस फैसले की जरूरत क्यों पेश आई? अगर इस इदारे की अफादियत नहीं थी तो क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए ये एडवेंचर किया गया? उन वादों, दावों और नारों का क्या हुआ जो एहतसाब कमीशन को कायम करते हुए इमरान खान ने किए थे? सवाल ये भी है कि अब लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए हुकूमती कोशिशों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि नाकामी का ऑप्शन नहीं है, वरना मुल्क लूटने वालों का हौसला मजीद बढ़ सकता है। तो क्या इस हवाले से हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल है? दूसरी तरफ वजीर आजम ने मुल्क बचाओ डैम बनाओ का नारा लगाया है, चूंकि मुल्क में पानी की सूरत हाल सिर्फ इथोपिया से ही बेहतर है। देखना यह है कि क्या एहतियात से डैम बनाकर तारीख रकम हो सकती है और इस अजीम मकसद के लिए कौम कितनी तैयार है। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कायदे ऐवान है सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब ने, हमें लॉ एक्सपर्ट हैं राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से उज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा उज़मा, आपसे ही शुरू करते हैं। वजीर आज़म ने लोकल और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद से जो डैम का आइडिया फ्लोट किया है वो कितना काबिल तारीफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको कितना सपोर्ट करती है, चूंकि आपने इस दफा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी डैम बनाने का वादा किया था ना? बहुत शुक्रिया पारस। पहली तो बात यह है कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो का वादा नहीं है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जो है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। ये भाषा डैम के ऊपर खास तौर पे बात की जाए तो भाषा डैम का काम जो है वो 2006 में पहले मुशर्रफ की फिजिबिलिटी में बना। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उसको पीपल्स पार्टी के दौर में फिर शुरू किया और लैंड एक्वायर करना सबसे बड़ा काम होता है जी, जो काम शुरू किया गया। लेकिन वो लोग खाली नहीं करना चाह रहे थे जमीन, सबसे बड़ा काम लैंड एक्विजिशन का ही होता है और वो लिटिगेशंस में चले गए, स्टे हो गए। हमने अपनी हुकूमत में 122 मिलियन के साथ जो है पूरी लैंड एक्वायर करके दे दी है। भाषा डैम के ऊपर ये कहना कि काम ही नहीं हो रहा, सियासतदानों ने काम ही नहीं किया, ये बात गलत है। और इसको देखिए, डैम्स बनना यकीनन जरूरत है पाकिस्तान की, उसको बनना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो सियासत हो रही है वो गलत है। अब देखिए, आप चैरिटी से शौकत खानम तो चला सकते हैं, चैरिटी से मुल्क नहीं चला करते। और क्या इमरान खान साहब को इल्म है कि 700 अरब रुपए की जरूरत है सिर्फ हमें इस डैम को बनाने के लिए? हमने जो लिंक्ड रोड्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके साथ जिस वो रोड्स बनेंगी तो हैवी मशीनरी जो है वो स्पॉट तक पहुंचेगी। पहले जरा आपके काम पे आ जाओ, काम हो रहा था इसके ऊपर। आपने कहा कि 122 अरब रुपए हमने इस पे खर्च किए हैं, वैसे क्या ख्याल है कि ये सिर्फ काफी था डैम बनाना? अगर आपकी तरजीह होती तो जहां पे आपने ऑरेंज लाइन और मेट्रो जैसे मंसूबे लगाए वहां पे एक आध डैम भी बन चुका होता। सच बात यह है कि आपकी हुकूमत में इस हवाले से कोई अर्जेंसी नजर ही नहीं आई। नहीं, ये आपकी राय है।
ہم نے بہت سارے ڈیمز جو ہیں اس کے اوپر کام مکمل بھی کیا جو پینڈنگ تھے. مثلا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے توسیعی منصوبے بھی پورے کیے. ہم نے منگلا کو بھی بڑھایا, ہم نے تربیلا کو بھی بڑھایا, اور بہت سے 350 ڈیم جنہوں نے بنانے تھے, پہلے تو ان سے سوال کیجئے نا وہ 350 ڈیم کہاں گئے جنہوں نے 350 بنانے تھے. ہم نے تو جو ڈیم بنائے وہ اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے. جن کو توسیع دی وہ بھی 2015 لیکن میری گزارش حکومت پنجاب نے 2015 میں ایک ڈیم کی منظوری دی تھی جو آپ نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کر بنانا تھا, وہ آپ کیوں نہیں مکمل کر سکے؟ وہ 6 ارب روپے کی لاگت سے وہ بننا تھا, 3 سال آپ اس کو ڈیلے کرتے رہے, اس کی وجہ بتائیں وہ کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ نہیں, ہم نہیں ڈیلے کرتے رہے, وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اگر آپ دیکھیے کہ وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر پھر لیٹیگیشن چل رہی ہے. یہی تو میری گزارش ہے کہ جو کام کرنے کا آپ دیکھیے نا, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اس لیے آپ نے ڈیلے کیا چونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا اس میں کھانچے اور یہ کمیشن نہیں, اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ملک کے ساتھ سازش کی ہے ڈیم نہ بنا کے. دیکھیے اب آپ ایک چیز جو ان کی طرف سے پوائنٹ کوٹ کر رہی ہیں, مجھے مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کہہ کر بھی نہیں کہنا چاہتے, نہیں کہا جا سکتا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نوٹس ووٹس بڑی جلدی آ جاتے ہیں. لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پہلے تو گنہگاروں کی حکومت تھی, اب تو فرشتوں کی حکومت آ گئی ہے نا, اب اچھے لوگ آ گئے ہیں. اب وہ کام ہو رہا ہے اس ملک میں انپریسیڈنٹڈ جو شاید پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا. چیف صاحب کو پریس کانفرنسز بھی کرنی پڑ رہی ہیں, چیف صاحب کو آڈیو بھی دینے پڑ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ آ کے اب ایک وزیر اعظم آ گیا ہے, اس کو مان لے وزیر اعظم, چلے ہم تو نہیں مانتے, آپ دوسروں پہ تنقید لیکن وہ وزیر اعظم آ گیا, اس کو یہ کام کرنے دیں. عظما آپ لوگوں نے لاہور جیسے شہر پہ 500 ارب روپے انفراسٹرکچر پہ لگایا ہے, اگر آپ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آرسینک ملا واٹر جو ہے وہ لاہور کے لوگ پی رہے ہیں, تو پانی تو کبھی آپ کی ترجیح رہا ہی نہیں ہے. آپ کی ترجیح تو کہا جاتا ہے وہ منصوبے ہوتے ہیں آج لگائے کل بن گئے اور عوام کے سامنے آ جائیں. ایمانداری سے بتائیں عظما, اگر پنجاب اسپیڈ ڈیم بنانے پر تھوڑی سی بھی توجہ دیتی تو 8 یا 7 سال کا پروجیکٹ 4-5 سال میں نہیں بن جاتا. دیکھیے پہلے تو یہ آپ کو تھوڑی سی دیکھنی چاہیے پارس کہ ہر ایک پروجیکٹ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور ہم نے بہت سارے, میں نے جیسے کہا اگر لیٹیگیشن میں بات چلی جائے, اور پھر میرا سوال ہے, پھر میری تکلیف ہے کہ اگر اس کے فیصلے سال ہا سال نہ ہوں, اگر آپ جتنی بھی دیکھیے جو انیشیٹو گورنمنٹ لے, آپ ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ جی اورنج لائن نہیں بنی, آپ 22 مہینے تو سٹے دیا ہوا تھا آپ نے اورنج لائن پہ, وہ کیسے کمپلیٹ ہوتی؟ جب آپ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, جب معاملات کو آپ نے جو کام کرنا ہے جس کا اس نے وہ کام نہیں کرنا, تو حکومت کیا کام کرے؟ ہاتھ باندھ کے جب حکومت کو بٹھائیں گے, جس میں الیکٹورل ایڈوانٹیج نہیں ہوتا, اس کو تو کام کرنے دیں. آپ وہ کام نہیں کرتے جو پبلک ریڈار پہ آتا ہے. آپ بنیادی ضرورتوں سے زیادہ الیکٹورل ضروریات کو آپ توجہ دیتے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے آپ کے لیے. میں ذرا آپ سے یہ آپ کی رائے ہے, یہ آپ کی رائے ہے. پانی کے حوالے سے ہم نے بہت سارا کام کیا ہے, لاہور کے لوگ اور پانی کے حوالے سے بہت سارا کام پنجاب میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن شبلی فراز صاحب, میں دوبارہ موقع دیتی ہوں, ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری مہربانی کر کے حکومتوں کی جو یہ پبلک انٹرسٹ کی جو پرابلم ہے, ان کے اوپر جو لمبے سٹے آتے ہیں نا, اگر آپ برائے مہربانی بہت سارے مسائل پاکستان کے برسوں کے مسائل وزیر اعظم نے ڈیم بنانے کے لیے جو فنڈ قائم کیا ہے, یہ بڑی انہوں نے جو ارادہ کیا ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے, لیکن جو رستہ اختیار کیا ہے نا آپ کی اپوزیشن اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے, اور نون لیگ سوال کر رہی ہے کہ 400 ارب روپے یہ چیریٹی اور ڈونیشن سے, 1400 ارب روپے یہ چیریٹی اور ڈونیشن سے جمع ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ نے خیراتی ادارہ بنانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس پہ کہ عوام ٹرسٹ کرتے ہیں. بات چیریٹی یا بات اس کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پیسے لوگ دینا چاہتے ہیں ایک ایسے نوبل کاز کے لیے, اپنے ملک کے لیے. یہ خان صاحب نے انگیج کیا ہے جو آپ کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے, جو کہ وہاں پہ بہت عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے, اور وہ پاکستان کے لیے چیزیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی آج تک ایسا حکمران نہیں ملا جس سے پہ وہ ٹرسٹ کر سکے. ملک قرض اتارو ملک سوارو کی جو اسکیم کی تھی, ان سے آج پوچھے نا کہ ان کے وہ پیسے کدھر گئے, وہ کون سے قرض میں اتارے گئے. لوگوں کا اعتبار ختم کر دیا حکومت پہ. یہ ایک ایسا جسچر ہے جس میں کہ پاکستان کے عوام چونکہ اس بندے کو, اس لیڈر کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہم دیں گے, یہ ایک شروعات ہیں. دیکھیں پرس, یہ ایک شروعات ہیں جس سے کہ ایک سلسلہ بنے گا جس میں کہ یہ $1000 منیمم ہے. ایسے نہیں دیکھیں یہ تو منیمم پیسے ہیں جو کہ یہ مانگ, ہم نے کہا ہے کہ $1000 اینڈ ابو,
مجھے اپنے کالج کے اپنے جو اس کے ہیں جو کہ امریکہ میں وہ یہاں پہ آ بھی گئے ہیں اور مطلب ہے ایک عام وہ لوگ ہیں لیکن وہ بھی $4,000-5,000 دے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے. اس سے آپ کی ملک کی پوری جو سٹینڈنگ ہے نا انٹرنیشنل اداروں پہ جو کہ ہمیشہ ہم پہ ڈکٹیشن کرتے رہتے ہیں اس سے وہ ڈائلوٹ ہوگی. چیف جسٹس نے جو فنڈ قائم کیا نا وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک اس میں صرف 2 ارب روپے جمع ہو سکے ہیں. سر اگر یہی کوششیں جاری رہتی ہیں نا تو بھی 1400 ارب روپے, یہ تو 50 سال سے زائد کا عرصہ لگ جائے گا. تو کیا اپوزیشن کا آپ کا یہ پوائنٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے سر کہ ڈونیشن سے چیریٹی سے ملک نہیں چلتے؟ نہیں, چیریٹی سے یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک بہت ہی اہم انیشیٹو کو جسٹ فار پولیٹیکل اینڈز صرف اپوزیشن کرنے کے لیے, صرف ایک آرگومنٹ کرنے کے لیے, ایک وہ بنانے کے لیے یہ اپنا اس قسم کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. دیکھیں اچھا مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ پارس بتائیں کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں, بیٹھ جائیں. نہیں بیٹھ جائیں, ہم کچھ بھی نہ کریں. یہ ایڈیشنل سورسز ہیں. ابھی تو یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہے. ابھی حکومت کو 10 دن ہوئے نہیں ہیں اور یہ ایک انیشیٹو ہے. میں آپ کو آسانی سے بتاؤں, آپ دیکھیے انشاءاللہ کہ ہم تقریباً $1 سے $2 بلین جو ہے تو ہم جمع کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہوگا. آپ دیکھیں اور یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں. 6 مہینے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں خود 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا. ابھی تک 4,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہو رہا ہے. سر اگر یہ کام ہو جائے تو کیا یہ آپ کو فنڈنگ کی ضرورت پڑے؟ آپ لوگوں کی ساری توجہ اس طرف کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پاپولر باتیں کرتے ہیں گیلری پلے کرنے کے لیے. دیکھیں نہیں, گیلری پے کرنے کے لیے پہلے بھی تو لیڈر گزر چکے ہیں. کتنوں نے جو ہے تو وہاں سے فورن ایکسپیٹریٹس کو انوالو کیا ہے, ملک کا ایک سٹیک ہولڈر بنایا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہے بھائی, یہ پہلا سٹیپ ہے. ابھی جو آپ ہمارے جو اگلے آنے والے جو ہماری جو رول آؤٹ ہوں گے جو پالیسیز کے اور طریقے, 4 ارب روپے تو جمع کیے ہیں لیکن وہ کس سے؟ یہ اسی ایک نہیں, آپ یو ہیو پیشنس ود می بیکاز آپ نے ان کو کافی ٹائم دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سے انہی لوگوں میں سے اسی گنے میں سے رس نکالتے گئے, نچوڑتے بڑھایا نہیں ہے. ہم نے دیکھیں بات ٹیکس کی بڑی سمپل ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا اور اس کے مختلف بہانے ہوتے ہیں. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے گورنمنٹس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. ادھر ایک لیڈر آیا ہے جو کہ عوام اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے اور اسی وجہ سے اس کو لائے ہیں. بیکاز جس طرح سے باتیں چل رہی تھیں اس سے یہ ملک نے تو بالکل ڈوبنا ہی تھا نا. اسی وجہ سے ان کو لائے ہیں. نہیں, عوام لائے ہیں. اسی وجہ سے عوام لائے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ورنہ تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں. اور میں لاسٹ کامنٹ اگر مجھے یاد دیتے ہیں, دیکھیں تربیلا کی انہوں نے بات کی. تربیلا میں کیا ہوا؟ ڈیمز تو ان کی بالکل پرائرٹی, ان کی پرائرٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. پانی کی اہمیت نہیں ہے بائی دا وے ان کے نزدیک. لگا دیے تھے خاقان عباسی صاحب نے ایک یہ تربیلا کی ایکسٹینشن کو کیا. اس میں واٹر لیول بہت نیچے تھا. انہوں نے انسسٹ کیا چونکہ تختی لگانی ہے, فیتا کاٹنا ہے. انہوں نے وہ ساری ٹربائنز جو کہ 25 سے 27 ارب روپے کا ہمیں ایک دھکا لگا ہے, وہ ساری ٹربائنز خراب ہو گئی ہیں بیکاز اس نے سارا وہ کیچڑ وہ کھینچ لیا. تو یہ اس قسم کی چیزیں. انیشیٹو کے بارے میں جو دوسروں کے خیالات ہیں وہ بھی تو سنیں ذرا, پیپلز پارٹی کے بھی سنیں. کس کے بارے میں؟ آپ کے اس انیشیٹو کے بارے میں. بالکل اپنا اوپینین ہے. عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم نے جو انیشیٹو لیا ہے ڈیم کو بنانے کے حوالے سے, آپ اس کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ کتنا قابل عمل لگتا ہے یہ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کی جو قلت ہے اس کو ایڈریس کرنا اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑی ضرورت اور ایک ایگزسٹینشل جسے کہتے ہیں تھریٹ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب اس کے بارے میں آپ لوگ اتنی بات کر چکے ہیں کہ اس کے سورسز جو ہیں فنڈنگ کے کیا ہوں گے. اگر آپ باہر سے پیسہ مانگتے ہیں تو جو معلوم تاریخ ہے آج تک اس میں ملک جو ہے وہ اس طرح خیرات پر چلتے نظر نہیں آتے, جو معلوم ہمارے سامنے ریکارڈڈ تاریخ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر ریمیٹنسز ہمیں آتی ہیں باہر سے وہ 70% سے زیادہ ہمیں مڈل ایسٹ سے آتی ہیں. بالکل. اور اس 70% میں جو مڈل ایسٹ کی 80% لوگ آتے ہیں وہ لیبر اور وہ ہنڈی حوالہ اور اس قسم کے چینلز کو یوز کرتے ہیں. لہٰذا اب یہ کس حد تک فیزیبل ہے یہ تو یہ بتائیں گے, کیونکہ ظاہر ان کی مختلف ٹاسک فورسز ہیں. اور عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہیں آپ. دیکھیں جو وہ ارادہ کرتے ہیں وہ دیر سے کریں یا جلدی کریں, پورا کرتے ہیں. دیکھیں شوکت کینسر ہاسپٹل بنایا, مارین نے کہا نہیں بن سکتا, بنا کے دکھایا. ورلڈ کپ لے کے آئے, 22 سال سے کرپشن کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اب ان کو پھل ملا. تو پلوشا کنسسٹنسی تو ہے نا, تو کیا پتا معجزاتی طور پہ ڈیم بھی بن جائے اسی طرح. معجزاتی طور پہ تو دیکھیں بہت کچھ اس دنیا میں ہوا ہے, اور لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو معجزے تو میرے خیال میں ختم ہو گئے ہیں. نبوت کے ساتھ اب معجزے نہیں ہوتے.
اب اور طریقے ہیں, دعا شعا کرنی پڑتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنے والا ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں پانی کی قلت کی اور ہم اس کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھارت کے ساتھ 1960 یہ جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اس وقت کیا بھارت کی وہاں پاپولیشن تھی, یہاں کیا تھی, اور اب کیا حالات ہیں, اور بھارت کس طریقے سے پانی چرا رہا ہے. انڈیا سے یہ بات کر بھی لیں, پانی آ بھی گیا تو وہ تو سمندر میں چلا جائے گا. ڈیم ہونا چاہیے نا اسٹوریج کے لیے. دیکھیے ڈیم تو اسٹوریج کے لیے ہونا چاہیے, وہ انہوں نے 350 بنانے تھے. سب سے پہلے تو یہ اپنا پاسٹ ریکارڈ بتا دیں کہ وہ 350 میں سے 100 بنے, 50 نیک ارادہ ہے, اس کے نمبر بھی نہیں دیں گے. ہم سب کے نیک ہیں, ہم سب 3 ادوار میں آپ لوگ کی کام آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ادھر جو بھی بیٹھا ہے اس اسٹوڈیو میں اس کے پاکستان کے لیے ارادے خراب ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس طریقے سے جب تک آپ کے پاس ایک روڈ میپ نہ ہو, آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ماڈل کو خان صاحب بار بار فالو کرتے ہیں, وہاں سب سے بڑا کام ٹیکس کلیکشن ہے جہاں سے پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب پہلی بات, لیکن یہ تو خیرات پہ اس وقت ہم مبنی بات کریں نا. اس وقت ہم $1000 منیمم, یہ مجھے نہیں پتا تھا, ابھی سینیٹر صاحب نے کہا ہے چلیں ڈونیشن کہہ لیں, لیکن $1000 منیمم. اچھا پلوشا کا پورا اماؤنٹ نہیں ہو سکتا جمع, لیکن 2-3 ارب روپے بھی اگر ڈونیشن جمع ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہماری فورن ایکسچینج کے لیے اچھا نہیں ہے. خان صاحب نے کہا آپ اس کو کس مد میں, آپ نے اس کو ڈیم کی مد میں مانگا, آپ نے اس کو فورن ایکسچینج کی سارا کا سارا ایک دم تو نہیں ڈیم پہ لگ جائے گا. آپ نے اس کو کسی ہیڈ میں ڈالنا ہے نا, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ چائے پینے کے لیے منگانے اور پھر بسکٹ کھا لیں. اس کے ایسا نہیں ہوتا. پورا اگر ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے, تھوڑا ریلیف ملے گا, تھوڑا سپورٹ ملے گا. کوئی پلان نظر آتا ہے, اس میں کوئی روڈ میپ نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو ان کی ٹاسک فورسز سے جس طرح سے کل سے آج تک 3-4 استعفے آ گئے ہیں ٹاپ موسٹ لیول پر, وہ نہ ہوتے. ویسے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس کو نیگلیکٹ کیا ہے ابھی تک, اور اب سب تمام جماعتیں مل کر اس کو قومی مسئلہ بنا کر اس کو مالی ہیں جو پانی کے مسئلے کو اہم نہیں سمجھتی ہے. کس جماعت نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اہم نہیں ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس کو انڈیا کے ساتھ, اور جب آپ انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بات بھی کیجئے, سپورٹ کریں, اور دوستی جب آپ کا پکڑیں گے تو پھر دوستی اس طریقے سے نہیں ہوتی. جب وہ آپ کا پانی روکیں گے تو پھر دوستی نہیں ہوتی, پھر جنگ ہوتی ہے. اچھا عامر عباس صاحب, اس میں ایک سیکنڈ ذرا. عامر عباس صاحب, وزیر اعظم نے کہا کہ تقریباً 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی کم از کم $1000 اس فنڈ میں دیں تو 5 سال میں ڈیم بن جائے گا. کتنی پولیٹیکل اپروچ آپ کو یہ لگتی ہے, اور جو خان صاحب کے پیسے جمع کرنے کا ٹریک ریکارڈ ہے تو اس سے کتنی امیدیں آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے پارس, سب سے پہلے تو یہ چیز تھوڑی کلیئر ہو جائے کہ ٹھیک ہے خان صاحب کی پارٹی آئی اور انہوں نے اب یہ ڈیمز کو ایک پرائرٹی دی, لیکن یہ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے انیشیٹو پہ, اور یہ انیشیٹو انہوں نے تب لیا کہ جب کئی عرصے سے وہ جو پٹیشنز پڑی تھیں اس پہ کوئی توجہ نہیں تھی. اس پہ دیکھیے ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو پرائرٹیز فکس کی گئی ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ملک میں جو ڈراؤٹ تھی, جو خشک سالی ہونے جا رہی تھی, اس کو پرائورٹائز کیا ان کی گورنمنٹ نے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی, کہ اس ملک کے مسئلے کیا ہیں, اس ملک کو چاہیے کیا. اس ملک کی ترجیحات میں ڈیمز, اس ملک کی ترجیحات میں کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنا, اس ملک کی ترجیحات میں ایجوکیشن کو اوپر لے کے آنا. تو لیٹ سی کہ ابھی انہوں نے وہ آؤٹ لائن دی ہے. اٹس ٹو ارلی کہ جی ہم کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بن نہیں سکے گا. آبویسلی آپ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جی یہ پیسہ جو اتنا زیادہ ہے 1400 ارب اگر ہے, تو کیا یہ جس پیس سے یہ پیس انکریز ہوگی, یہ پیس انکریز ہوگی آہستہ آہستہ, اور بات وہی ہے. پوائنٹ دوسرا ہے, اعتراض پیپلز پارٹی کو بھی ہے, پی ایم ایل این کو بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونیشنز ہیں یا پھر جو یہ چندہ ہے اس پہ اسٹیٹس نہیں چلتی, اور انفراسٹرکچر کے جو ایسے منصوبے ہیں ان کے لیے پیسہ, ایسے وسائل جمع نہیں کیے جاتے. تو آپ انہیں موقع دیجئے نا. یہ تو ایک چیپٹر ہے اس میں کہ جس کو ایک تو اس کو ڈونیشن کہنے سے زیادہ یہ بہتر ورڈ ہوگا کہ یہ پارٹیسپیشن ہے, یہ ان لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے جو اس ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جو 20-20 سال سے باہر بیٹھے ہیں, اور آئے گا. نام آپ کچھ بھی دے دیں, ہم نے اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. امپیکٹ آپ ابھی کل پرسوں انہوں نے تقریر کی, اب 2 دن میں تو امپیکٹ نہیں آئے گا, یہ آنے دیجئے. اور اس کے بعد آئی بلیو کہ اب جب یہ چلیں گے گورنمنٹ والے تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے اور بھی اوور ہیڈ سے, بیکاز ان کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ خالی ڈونیشن سے نہیں بنے گا, تو دے وڈ سارٹ اٹ آؤٹ کہ کہاں سے فنڈنگ لانی ہے. اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے اور اعلانات کیا. عامر عباس صاحب میں آپ سے یہ بات کروں گی, لیکن اس میں ذرا شارٹ کامنٹ آپ نے کرنا تھا, اور آپ نے بھی اسی ٹاپک کے اوپر, جس میں جلدی سے بات کر لیں اسی ٹاپک پہ, پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں. جی
جی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں شبلی فراز صاحب کی ایک دو باتوں کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت ٹرسٹ ہے لوگوں کو اور وہ اس لیے, تو پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ ڈیمز کے پیسے اکٹھے نہ ہوئے تو پھر اس کو سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کا, لوگوں نے پیسے نہیں دیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ آئنسٹائن بنے ہوئے تھے ہمارے دور میں, اور وہ یہ ایسے نہیں ایسے کریں, اس کو ایسے نہیں ایسے کریں. ابھی تک سوائے ٹاسک فورسز بنانے کے کوئی ایک پالیسی آپ کو نظر آئی ہے کہ جو انہوں نے دی ہو؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے. کوئی پالیسی کوئی چیز ہم نے ابھی تک پی ٹی آئی سے نہیں سنی سوائے ٹاسک فورسز بنانے کے. اور راجہ صاحب سے میرا ایک لیگل سوال ہے. راجہ صاحب بڑے وکیل ہیں, میں تو بہت چھوٹا سا وکیل ہوں. میرا سوال اتنا ہے کہ کیا یہ ڈیم بنانا اور اس پہ کانفرنسز کرنا جوڈیشری کا کام ہے؟ جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہلی تو بہت گنہگاروں کی گورنمنٹ تھی نا, یہ بڑی اچھی گورنمنٹ آ گئی ہے. کیا چیف صاحب کو اور یہ سب کیا لائیو کامنٹس دینا, پریس کانفرنس کرنا زیب رہتا ہے؟ دیکھیں میں وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آگے چلنا ہے. بات مجھے بڑا افسوس ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لفظ کو چندہ اور چیریٹی کہنا, میرا خیال ہے کہ آپ پاکستانیوں کی بے عزتی کر رہی ہیں. جو وہ پاکستانی جو کہ اس ملک میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, اس کو آپ کہیں یہ وہ ان کے حصے کی شمع ہے جو وہ جلانا چاہتے ہیں, اور آپ ان کی اس کو تضحیق کے طور پہ آپ اس اتنے اچھے انیشیٹو کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈونیشنز وہ یہ چیریٹی ہے. فار گاڈ سیک, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس کو آپ انکریج کریں. دس از فار ناٹ فار پی ٹی آئی. اس کو کنٹریبیوشن کہہ لیں, اس کو بالکل یہ ان کے حصے کی شمع ہے. خان صاحب نے بھی کنٹریبیوشن یہ ان کے حصے کی شمع ہے. آپ اس سے زیادہ میں کیا زیادہ پوئٹک ہو سکتا ہوں؟ یہ چیز دیکھیں, اس میں سارے پاکستان کے لوگوں نے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بن رہا, یہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں بن رہا, یہ پاکستان کے لیے بن رہا ہے. بجائے اس کے کہیں کہ اس میں اپنی نیک نیت ہی ڈالیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ انتظار کر رہے ہو کہ یہ تو چلے گا نہیں, یہ تو فیل ہو جائے گا, یہ تو یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں, ذرا پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور یہ سمبولک ہے. اس شوز اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس نے شروع کیا ہے, لیکن ہمیں اس کا ٹریڈ ٹیکنگ کی بات نہیں ہے. ہم اس میں اپنا رائٹ سر. عامر عباس صاحب, ڈیم کے علاوہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا بھی اس عزم کا بھی اظہار گورنمنٹ نے کیا ہے. سر انٹینشنز اپنی جگہ, یہ آپ کو منصوبہ کتنا پریکٹیکلی قابل عمل لگتا ہے, کیا حقیقت بن سکتا ہے, یا صرف عوام کی جو ہوپس ہیں ان کو یہ بلڈ کر رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو جیسے عظمیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کیا اس کا یہ ڈیوٹی بنتی ہے یا کیا اس کے, تو اس میں بڑا کلیئر ہے 184(3) جو سا ہے, جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اور رائٹ ٹو لیو. آپ نے رہنا کیسا ہے, یہ پانی آپ کی سب سے بیسک ضروریات ہے. اس کے علاوہ آپ کی زندگی اس جون سی ہے یہ ختم ہوگی. دس از دا فنڈامنٹل رائٹ. اور اس میں سپریم کورٹ نے جواب بھی دیا ہے کہ جب ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے یا لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی انفورسمنٹ, یہ ہیلتھ کا ایشو ہے, ایجوکیشن کا ایشو ہے, پانی کا ہے, تو دے ہیو آل دا جورسڈکشن. عمران خان نے اون کر لیا نا obviously. اب اگر اون کیا ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک آن فرام ہیئر آنورڈز, اور سپریم کورٹ اس کو ڈسپوز کرے گی. ابھی جیسے کہ وہ آپ نے وہ یہ ڈیم کی بات کی جو یہاں لگنا تھا ملک ریاض اور اس کے پبلک پرائیویٹ سیکٹر والا, جی, تو اس میں کیا ایشو تھا؟ اس میں ایشو یہی آ رہا تھا کہ وہ ریٹس نیگوشیٹ نہیں ہو رہے. ملک ریاض صاحب کہہ رہے تھے جو راول ڈیم کے ریٹس ہیں وہی آپ ان پہ لگا دیں, اور اس کو ہم ابھی بنانے کے لیے تیار ہے. لوٹی ہوئی دولت, ہاں جی, کتنا حقیقت اس میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ اپنی ٹرن پہ میرا سوال پوچھ لیجئے. میں صرف سوال پوچھنا چاہتی ہوں راجہ صاحب سے, ہمیں ذرا گائیڈ کر دیں کہ کیا ایگزیکٹو کا کام اور کیا جوڈیشری کا کام علیحدہ علیحدہ بتایا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ جی جی بالکل بتایا. 184(3) پہ کل خود نہیں کہا گیا, کل خود نہیں کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. جی اب دیکھیے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے یہ 2 چیپٹرز ہیں. ایک تو باہر سے لوٹی ہوئی رقم لانی ہے, اور نمبر 2 جو یہاں پہ ابھی بھی جو کرپشن کی ایشوز ہیں, جو کرپشن ہو رہی ہے اسے بھی ساتھ ساتھ انہیں روکنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو باہر سے یہ جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ جو چھید میں پھر کرپشن سے وہ بہ جائے, اس کو روکنا ہوگا. اٹ از ناٹ سمپل, اٹ از ناٹ ایزی. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے سوئس گورنمنٹ کو لکھ دیا کہ جناب یہ 200 ارب روپے آپ کے پاس پڑا ہے آپ دیں. اس کے لیے انہیں بہتر ہوگا کہ اپنے ملک کے سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کریں. یہاں سے جب تک عدالتیں یہ نہیں کہیں گی کہ جناب یہ کرائم پروسیڈز ہیں, یہ پیسہ خالی باہر رکھنا جرم نہیں ہے, یہ پیسہ الیگل طور پہ کمایا گیا ہے, بالکل, یہ نیب کے ادارے کو ایکسپینڈ کریں, اس کو مضبوط کریں. ایک بات ہے, جو لوگ یہاں سے لوٹ کے مال باہر لے کر گئے
انہوں نے کیش تو نہیں رکھا ہوگا نا, انہوں نے بینکس میں یا کوئی اپنے لاکرز میں تو نہیں رکھا ہوگا, انہوں نے انویسٹ کر دیا ہوگا نا, تو اس کے لیے تو اور زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی. وہ صحیح کہہ رہی ہیں, ثابت کرنا پڑے گا, تو حکومت کتنی تیار نظر آ رہی ہے. بالکل ان کو ثابت کرنے کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ کرائم پروسیڈ جب تک آپ نہیں کہیں گے, آپ سمپلی تو نہیں کہہ سکتے یہ منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ کا اس کے اندر بیسک انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ کرائم پروسیڈ کوئی ڈرگ کا پیسہ ہو, کوئی نارکوٹکس کا پیسہ ہو, کوئی کرپشن کا ہو, تو یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے جو یہ گورنمنٹ کا عزم ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک یہ کراس دا بورڈ لگ رہا ہے, کتنا خوشائن لگ رہا ہے, یا آپ کو بھی بس یہ ایک نعرے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں لگتی؟ دیکھیے, اس کے جو اس ہدف کو حاصل کرنے میں جو مسائل ہیں وہ آپ کو انہوں نے بتائے ہیں. اب جس کی پہلی تو بات ہے لوٹی ہوئی ہے واپس آنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن جس کی دولت ہے وہ لوٹی ہوئی ہے, یہ آپ کو وہاں ثابت بھی کرنا پڑے گا. جو لوگ وہاں کے شہری ہیں یا جو وہاں انویسٹ کریں ان کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں, لہٰذا وہ آپ کیسے کریں گے وہ ایک سوال ہے. اس سے آپ کتنا پیسہ جو ہے آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ کا ہدف ہے. دیکھیے حکومتیں ایسے تو چلتی ہی نہیں, آپ کے پاس ہر چیز کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, پھر ٹارگٹ فیل ہوتا ہے یا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے, وہ ہمیں اس وقت کچھ پتا نہیں. دوسرا آپ نے کہا کس حد تک اکراس دا بورڈ ہے. اکراس دا بورڈ اس وقت ہوگا جب سب سے پہلے یہ اپنے آس پاس نظر ڈالیں گے کہ ان کے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام منی لانڈرنگ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی, ان میں علیم خان صاحب ہیں, ان کی اپنی ہمشیرہ, ان کی جائیدادیں باہر ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہیں جنہوں نے باقاعدہ حکومت بنانے کا سہرا ان کے سر پہ ہے, سب نے دیکھا. تو یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن پر اس پہ ہماری طرف کے بہت لوگ جن پر کیسز تھے وہ اب وہاں ہیں, وہاں کوشر ہیں, ان کو وہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. نظر گوندل کہاں گئے, ظفر گوندل کہاں گئے, اربوں لوگ اربوں کے کہاں گئے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سب سے پہلے تو اکراس دا بورڈ تبھی ہوگا جب یہ اپنے آس پاس, ایک بابر روان کے علاوہ میرے خیال میں اور تو کسی کو نہیں آتا کہ انکوائری مکمل ہو گئی اور احتساب کورٹ میں ان کا بھی کیس جائے گا. نام تو کافی کے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا ان کا جواب دے دیں, چونکہ یہ پی ایم ایل این کا بھی یہ سوال ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا, شبلی فراز صاحب, کہ میں خود سے احتساب شروع کروں گا. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کی جو بہن کے اثاثے ہیں, کیا ان کو پہلے اس کی تحقیقات نہیں کرنا چاہیے جو کہ دبئی لیکس میں آئی ہیں؟ نون لیگ تو یہ بھی کہتی ہے کہ وہ شوکت خانم کے جو پیسے ہیں نا اس سے وہ بنائے گئے. تو آپ کی حکومت اس کے حوالے سے اسٹیپ لے گی کوئی؟ دیکھیں اوبیسلی یہ تو شوکت خانم کے اسپتال کو ڈسٹریبیوٹ میں ڈالنا ایک ایسے نوبل کاز کو میرا خیال ہے کہ زیب تو نہیں دیتا. الزام تو لگا لیں, ان کی حکومت رہی ہے 5 سال, حکومت رہی ہے ان کے پاس. جس طرح کہ ہم نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, جس طرح کہ ہم پچھلے 5 سال لگے رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ کس نے روکا تھا ان کو, کرتے ہی وہ. ہمیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جسٹ بیکاز وہ خان صاحب کی سسٹر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ آپ کے پاس سارے وہ موجود تھے اور موجود ہیں. باہر پیسہ رکھنا, باہر جائیداد خریدنا اللیگل نہیں ہے. لیکن سوال ہے, نون لیگ کے الزامات غلط ہو سکتے ہیں, لیکن آپ شروعات کر لینا ان کی بہن سے, دیکھیں ابھی کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیں 10 دن 15 دن تو ہوئے ہیں, آپ دیکھیں 10 دن 15 دن میں ان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے بات سنیں, یہ جو ہے اس طرح نہیں ہوتی, ہم ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے کرنے ہیں. یہ بھی جو آپ بات پوچھ رہی تھی, یہ ایمنیسٹی اسکیم ہوئی نا, ایمنیسٹی اسکیم ایک لیگل طریقہ تھا پیسے لانے کا, فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بری طرح سے فیل ہوئی. 8 ارب ڈالر آئے, لیکن دیکھیں 8 ارب ڈالر کدھر گئے, ہمیں تو نظر ہی نہیں آئے. کدھر ہے حکومت تو بتائی نہیں ہے کوئی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ریونیو لیں, کہہ رہے ہیں لوٹی ہوئی دولت تو آپ لانے کی بات کریں, آپ اپنے مخالفین کہہ رہے ہیں ہمیں ہراساں کرنے کے لیے, نہ پہلے کبھی آ سکتی ہے نہ آ سکے گی. دیکھیں نا, ہم نے خیبر پختونخوا میں کاش ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ادھر وہ ایکٹ کرتے, ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے. میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً وہ کس کے کھاتے میں جانا چاہیے وہ ابھی بتائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے ان کو تو بڑی پیشنس سے آپ نے برداشت بھی کیا. اب ایک حکومت آئی ہے جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی, پہلی دفعہ اس کو 10-20 دن ہوئے نہیں ہے, 25 دن ہوئے نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیسے لانا واپس. یس, یہ ہمارا ہدف ضرور ہے, کہا اعلان کیا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ہدف ہے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پچھلے 100 دن میں لے آئیں گے. اس کو ہم لیگلی اس طرح سے سٹرکچر کریں گے, اس میں یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں لوکل لاز, ایون وہاں کے جو لوکل لاز ہیں جس میں کہ ان کو اپنی ہائی کورٹ سے جو ہے تو وہ لینی پڑے گی, اٹیچمنٹ لینی پڑے گی, جس کی وجہ یوکے میں. تو یہ ایک اتنا آسان چیز نہیں ہے, لیکن ہماری جو کوشش ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے, پہلے ایسے ہوا نہیں ہے, لیکن اب ہم نے اس طرف جانا ہے اور اس کو کرنا ہے. اچھا عظمیٰ, یہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے نا پی ایم ہاؤس میں ایک سیل بن گیا ہے اور 100 بڑے مگرمچھوں کی لسٹ بھی تیار ہو گئی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پروسیس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے. تو پی ایم ایل این اس پیش رفت کو ویلکم کرے گی یا اس پر بھی آپ کو ریزرویشنز ہیں؟ آپ لوگوں پہ بھی نظریں ہیں, ویسے انگلیاں اٹھ رہی ہیں.
دیکھیں پہلے تو میں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے ایسے کبھی ہوا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے پارس بی بی، اور سیاستدانوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی تو بات کی جاتی ہے. جب آپ نے کسی سیاستدان کے کان میں روڑنے ہوتے ہیں یا اس کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں، تو پھر وہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے. علیم خان صاحب کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے نا، یہ پاناما کے بعد ان کی بھی آف شور کمپنی کی بات آئی تھی. آج تک 2 سال ہوئے، ہمیں تو سزائیں بھی ہو گئی، ہم جیلوں میں بھی چلے گئے، ان کی انکوائری نہیں ختم ہوتی. ہمارے وزیر دفاع صاحب جو ہیں ان کے اوپر بی آر ٹی کے انجینئر کا اتنا بڑا لیٹر ہے کہ یہ یہاں پر یہ غلط رپورٹ بنی، جان بوجھ کے لاگت بڑھائی گئی، اس کے اوپر کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی جو بار بار شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نا، میں بات کر لوں، فراز صاحب جو بار بار کہتے ہیں ہمیں 10-15 دن ہوئے، 10-15 دن ہوئے، تو بھائی خدائی دعوے آپ کر رہے ہیں نا. خدائی دعوے کرنے کو ہمیں تو آپ کو نہیں کہا، آپ کہتے جب آپ نے یہ کہا ہم نے سیل بنا دیا، آپ کہتے تھے نا احتساب مجھ سے شروع کرو. 6 مہینے بعد بات کریں گے، اس وقت تک شاید آپ کے کئی لوگ ہوگا، اور علیمہ خان صاحبہ کا ٹیسٹ کیس جو ہے ہم پہلے ٹرائی کریں گے. اچھا عظمیٰ، لیکن پتہ ہے آپ جو بات کر رہی ہے نا، پی ایم کے جو احتساب کے مشیر ہیں نا، انہوں نے یہ کہا کہ 2013 میں سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا اور $2 ارب جو ہیں سوئس اکاؤنٹس میں، وہ ان کی تفصیلات ہمیں مل جانی تھی. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے قومی مفاد کے اندر 5 سال اس معاملے کو لٹکائے رکھا. کس کو بچا رہے تھے اسحاق ڈار صاحب؟ اپنے آپ کو اور اپنے حواریوں کو. اور کس کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ یہ تو ان کی نہیں، یہ تو شہزاد اکبر صاحب اس وقت جب یہ یہاں پر بھی تجزیہ کار بن کے بیٹھتے تھے نا، اور ہم پوچھتے تھے کہ یہ وہ ان کی رائے ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ تو پھر $2 ارب کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ تو کہہ رہے تھے پتہ نہ کتنے $100 ارب ہے، تو وہ اتنے $100 ارب جو ہے، یہ دیکھیے الزام لگا دینا، جھوٹ بول دینا. آج بھی آپ ثبوت بول رہے ہیں ہمارے خلاف. آپ کی اس کا عالم یہ ہے کہ خود احتساب کورٹ کہ وہ آئیں اور آپ کلیئر کرائیں خود کو. جی اسحاق ڈار صاحب کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، آپ لوگوں کی بالکل آنا چاہیے، ان کو بھی آنا چاہیے. اور جو غداری کا ہمارا ملزم ہے نا، جس کے اوپر غداری کا کیس اس ملک کا سب سے بڑا کیس چل رہا ہے، کاش اس کے بارے میں بھی کوئی بات کر لے. وہ بھی باہر جو ہے وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کے بارے میں نہ کیبنٹ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ عدالت بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا ہے؟ عظمیٰ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار لندن کی سڑکوں پہ گھومتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم بلاتے ہیں تو چک کی بات کر دیتے ہیں. یہ ملکی معیشت کے اندر جو چک ڈال کر گئے ہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو پھانسی پہ تھوڑی لگا دیں گے ان کو. بھائی آئیں اور کلیئر کرائیں خود کو. بالکل آنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے. میں نے کہا کہ دوسرے والے کو بھی دیکھ لینا چیف صاحب. ان کے لیے 1 منٹ پارس، 1 منٹ، جب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے لیے تو فیسیلیٹیٹ کرا کے باقاعدہ ڈیٹ لگوائی گئی، اور لگوا کے ان کا پاسپورٹ جو کینسل کیا تھا گورنمنٹ نے، وہ دوبارہ پاسپورٹ بنوایا گیا کہ وہ ملک میں واپس آئے. اس نے بھی صاف کورا جواب دے دیا نا. تو اس پہ پار کیوں جلتے ہیں سب کے؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی کیبنٹ کے اندر بھی؟ اس کے اندر فواد چودھری صاحب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں عدالت کہے گی تو ہم لے آئیں گے. ٹاسک فورس جو حکومت نے بنائی ہے، اس نے اسحاق ڈار، حسین نواز اور حسن نواز کو لانے کے لیے 3 سے 4 مہینے تک کا ٹائم دیا. آپ کو یہ ممکن لگتا ہے کہ ان کو لایا جا سکے گا؟ دیکھیے ممکن، یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ کوئی امپاسبلٹی میں ہو. اسائلم کلیم کر لی تو دیکھیے اسائلم ان کے اپنے لاز ہیں، وہ اسائلم کسی ایبسکانڈر کو نہیں دیتے، کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جس کے اوپر منی لانڈرنگ یا جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو. اسائلم تو تب ملتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا اور انہیں بھی. اور وہاں پہ جو ٹاسک فورس ہے، اس کو چاہیے کہ ایکسٹریڈیشن کی بڑی اچھی کمپنیز ہیں یو کے میں بھی، جو ایکسٹریڈیشن لاس کو سمجھتے ہیں، ان سے رجوع کریں. اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ انہیں نہ لایا جا سکے. سر آپ لوگ ویسے کتنا کہتے تھے نا اسحاق ڈار جو ہیں میاں نواز شریف کے پارٹنر ان کرائم ہیں، اور نون لیگی حکومت پہ آپ کہتے تھے، الزام لگاتے ہیں کہ ان کو بھگایا بھی اسحاق ڈار کو انہوں نے. آپ کی حکومت ہے، کوئی آپ کی مجبوری ہے، کوئی آپ بے بس ہیں، آپ کیوں نہیں بلا رہے آپ اسحاق ڈار کو؟ بالکل ہم بلائیں گے جی، بالکل بلائیں گے، ہم بلائیں گے ان کو. الطاف حسین مستقبل قریب میں جنرل مشرف بھی نہیں آ سکے، تو ان کا آنا ممکن ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اس وقت جو ہے تو حکومتیں جو ہے تو وہ فریق تھیں، وہ حکومتیں ابیٹ کر رہی تھیں. یہ سارا جو ڈرامہ دکھایا جاتا تھا وہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے. اب ان کو بلایا جائے گا، جو بھی ایبسکانڈ کر رہا ہے لا سے اس کو بلایا جائے گا، اور ویل یوز آل دا ریسورسز، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آل لیگل ریسورسز. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو باتیں یہ تو یہ کہیں نہیں میں ایسی غلط بات بھی نہیں کہہ رہی کہ جو بھی بات کی جائے اس پہ اگر پہلا آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. ٹھیک، ڈیمز کی بات کی، آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ جو بات عظمیٰ کہہ رہی ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو واپس لانا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک پولیٹیکل تھاٹ کے اور ایک سیاسی نظریے کے لوگوں کو واپس لایا جائے.
اور ایسے لوگوں کو جن سے پر جلتے ہوں وہ نہ ہوں. یہ پہلی ان کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں یہ بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی, اور میرے خیال میں وہ ان کی سیاسی غلطی تھی جہاں انہوں نے وہ لوگ جو کہ قید ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں, وہ وہاں سے جیل توڑ کر بھاگنے کی میرے خیال میں ایسی کیپیسٹی نہیں رکھتے, ان کو تو ای سی ایل پر ڈال دیا, مگر انہوں نے جنرل مشرف کو اور ان کا نام وہاں نہیں لیا. دیکھیے یہ باتیں اسی وقت کریڈیبل ہوتی ہیں جب یہ اکراس دا بورڈ ہو. میں نے آپ کو پہلے کہا جو ان کے آس پاس دائیں بائیں لوگ ہیں, اگر یہ میاں نواز شریف کے لیے نام تھا نااہل وزیر اعظم, تو نااہل جہانگیر ترین صاحب بھی جی وہ کس حق کے ساتھ دندناتے ہوئے جہاز لے کر ان کی حکومت فارم کر رہے تھے, اس پر بھی وہی پرنسپل سٹینس ہونا چاہیے. ٹھیک, میں بریک لے لوں پلوشا, بریک کے بعد آپ سے میں سٹارٹ کروں گی اور احتساب اسی پہ ہم بات کریں گے. سر ون لائنر ہے تو دے دیں ابھی, پھر میں بریک. نہیں, ون لائنر لمبی بات ہے, لمبی بات کرنی ہے, پھر بریک لے لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا پلوشا, آپ سے ہی بات ہو رہی تھی اور احتساب کی بات ہو رہی تھی نا, تو ویسے ایک بات بتائیے, پاکستان میں جب بھی احتساب ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب سی بحث شروع نہیں ہو جاتی؟ زرداری صاحب سے شروع ہو تو وہ کہتے ہیں نواز شریف کا کیوں نہیں ہوا, نواز شریف سے شروع ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی باری کیوں نہیں آئی ہے. بھائی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ویلکم کیوں نہیں کرتی کہ آؤ مجھ سے, سب یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں آئی, وہ تو باری بعد میں آئے گی نا, ویلکم کریں نا, ہمارا کرو پھر سب کا کرو. دینا یہاں ویلکم تو تب نہ ایسی سچویشن تب ہو کہ جب یہاں سے کوئی بھاگ رہا ہو یا بھاگ چکا ہو یا وہ یہاں سے ایوائڈ کرو. ابھی ایسی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جن کا کسی نے خوش دلی سے ایکسپٹ کیا ہے اس بات کو, خوش دلی سے کوئی بھی کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام لگاتے ہیں. آپ خوش دلی یا بد دلی تو دل کی اندر کی بات تو خدا جانتا ہے نا, دل کے حال وہ ہم اس کو ایسیس نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس پروسیس کو ایویٹ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی بھاگا ہے, کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, آپس میں کوئی تحریک چلانے کی کوشش, وہ تو ایک دوسرے پر الزام لگتے ہی رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں, آج کے دن کی بات جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا احتساب ہونے کو ہے اور جن کا احتساب ہو رہا ہے, ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو بھاگ رہے, ٹھیک, ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس کو ایویٹ کر رہے, اس سے بچ رہے. ایسا کوئی سسٹم ہو نہیں سکتا کہ کوئی نکل کے یہاں سے راتوں رات بھاگ جائے, ٹھیک ہے جی. اور اگر ہونا تھا تو وہ پہلے کا وقت تھا اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے سائیکل میں چل رہے ہیں. آپ نے آج کی بات کی, میں آج ہی کی بات کرتی ہوں. دیکھیں زرداری صاحب کے لیے جے آئی ٹی بن رہی تھی تو پھر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے مخالفت کی. میاں صاحب کے لیے جے آئی ٹی بنی تو کہا بننی چاہیے, چور ہے. اور جب زرداری صاحب کے خلاف بنی تو وہ کہتے ہیں سیاسی مقدمات ہیں, ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں. جو شخص جس پر بھی الزام لگتا ہے, کورٹ میں آرگومنٹس جو ہوتے ہیں وکیلوں کے وہ الگ ہیں, لیکن جس جے آئی ٹی کو اگر ہم نے کہا ہے, میاں صاحب کے لیے کہا کہ بننی چاہیے, تو اسی طرح یہ بھی بن گئی. اب اس سے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے تو کوئی ایسا اسکیپ نہیں ہے نا کہ بندہ اس سے راتوں رات ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. زرداری صاحب بھی یہاں ہیں, ان کی ہمشیرہ بھی یہاں ہیں, نہ وہ اس کیس سے بھاگ رہے ہیں. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ کوئی ایک منٹ ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے یہ بازو آزمائے ہوئے نہ ہوں. اس سے پہلے ایک حسن وسیم افضل صاحب ہوتے تھے, اس سے پہلے ایک سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے. یہ سب کچھ ٹرائی ہو چکا ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ نتیجہ بڑا اب تک کی تحقیقات کی جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس کا کوئی جواب ہے. ایک منٹ, احتساب جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور احتساب میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے, جہاں یہ اس طرف جائے گا وہاں پھر آپ کو ہمیشہ اس طرف ہی لگتا ہے. 99 کا میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی کوئی بھاگ نہیں رہا, کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی, نہ ایویٹ کرنے کی. یہ اس دفعہ سپریم کورٹ ڈریون ہے, کوئی اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ. آپ جواب دے دیں. یہ دیکھیں, یہ بڑی جہانگیر ترین کا جواب, یہ نہیں, جہانگیر ترین کا بھی obviously میں نے دینا ہے, اس لیے کہ ان کو جب کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا وہ کرتے رہے, لیکن ایک انڈیویجول کیپیسٹی, وہ کوئی آفس نہیں ہولڈ کرتے, لیکن وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی وہ بھی لے جائیں پارٹی کی جو بھی چیز, اور انہوں نے حق بالکل ٹھیک ادا کیا ہے, اینڈ پارٹی از پراؤڈ آف دیٹ. نمبر 2, پارٹی کا بھی حق بنتا ہے اب. نہیں دیکھیں, اب میری بات سنیں, جہاں تک یہ احتساب کی اور اس کی بات ہو رہی تھی, ہوا پرابلم کیا ہے ہمارے ملک میں کہ یہ احتساب کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا, اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. نہیں, ہم نے دیکھیں, ہم نے جو یہ کہا ہے جیل میں ڈال دیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ انشور کریں گے, ہم ادارے کو مضبوط کریں گے. یہ حکومت کوئی بھی, ہم نے یہی کہا ہے. آپ نے احتساب سیل کیوں بنایا پی ایم ہاؤس میں جب اداروں کا کام ہے؟ تو دیکھیں, یہ مانیٹرنگ کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا, کبھی پی ایم ایل کے اپنے لوگ, ہماری تو پہلی دفعہ حکومت آئی ہے, کبھی ان کی حکومت ہوتی تھی اپنے لوگ بٹھاتے تھے, آپ دیکھیں نا, اس کی وجہ سے یہ ادارہ بالکل مفلوج ہو گیا تھا. اب ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ ادارہ, دیکھیں اس میں آپ
مسکرائی نہیں, اس میں ملک کی بقا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں دس از سیریس اسٹاف. دیکھیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کنٹری, وی آر ناٹ ٹاکنگ ایز اے کہ یہ ایک ہم ویسی اسے ہمیں لوگ سن رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس میں آپ نے اس کو جب تک ادارے نہیں بنائیں گے, اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, جو کہ ہمارا موٹو رہا ہے, جو کہ ہم نے ہر دفعہ یہی کہا ہے, اداروں میں سیاسی مداخلت سیاسی طور پہ اس میں لوگ شامل ہوں گے. اور نو یہ سیاسی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے روکی پاک پتن میں, آپ کے سی ایم نے مداخلت کی نہیں کیا, غلط اگر ہوا ہے آپ کے چکوال میں ایم این اے نے مداخلت کی. کاش ہمیں آپ دیکھیں 6 مہینے دے دیں ہم, اگر دیکھیں اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں لیں. آپ نے اداروں کو بنانا ہے, ادارے اس وقت ہے نہیں, ہم نے بنانا ہے. ہماری یہی, مجھے آپ کی لاجک نہیں سمجھ آتی. نہیں آپ کو لاجک وہ سمجھ آتی ہے, نہیں نا, تو تبھی تو ہوتا ہے. یہ آپ کرتے ہیں تو عوام کی خواہشات نہیں, اس لیے کہ دیکھیں ہم حکومت میں نہیں رہے ہیں فیڈرل لیول پہ, اس پنجاب میں ابھی تو ہم ہیں نا, ابھی تو ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے ریپیٹ کہ وہ احتساب کرے, یہ ان اداروں کا ہوتا ہے, کورٹس کا ہوتا ہے, وہ ادارے ایف آئی اے, نیب, جتنی بھی اور ادارے ہیں, یہ جو ہے تو ان کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے, اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. آپ نے نیب کو مضبوط کر رہے تھے, اسی لیے آپ نے کے پی کے میں احتساب کمیشن بند کر دیا. آپ نے سمجھا اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کی احتساب کمیشن نہیں, دیر شوڈ بی ون. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے, نیب اتنا اسٹرانگ ادارہ ہو کہ وہ پورے ملک میں وہ کر سکے, بیکاز جب پروونشل گورنمنٹس ہوں گی وہ اپنے ہی اس میں انفلوئنس کریں گی. جب کل کو مرکز میں آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ احتساب کمیشن کو کے پی کے میں بنا دیں گے؟ نہیں بنائیں گے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جس طرح انہوں نے تو کہا تھا کہ نیب کو بند ہو جانا چاہیے سندھ میں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, جس حکومت کی آ گئی وہ پھر انفلوئنس کرتا ہے. اوکے, میں تھوڑا سا دونوں سے کامنٹ لے لوں. ایک تو عامر عباس صاحب, ایک بات جو ہم لوٹی ہوئی دولت کی بات کر رہے تھے, یہ سوئس اکاؤنٹس جو ہیں اس میں 200 ارب روپے بتائے جا رہے ہیں کہ ہیں, جو دبئی میں 150 ارب پاکستانیوں کے ہیں, یورپ اور امریکہ میں 100 ارب ہیں. سر یہ سارا انلیگل ہے, اور کیا کتنا اس میں سے واپس آ سکتا ہے, اور اس میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی جو بات ہوئی کہ 2013 میں یہ ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہو رہی تھی, وہ ٹریٹی بھی صرف اس حد تک تھی کہ وہ آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے, اور آپ اس کو صرف ٹیکس پرپس کے لیے ایف بی آر کو صرف وہ انفارمیشن آپ دے سکتے تھے, وہ نہ آپ نیب کو دے سکتے تھے, نہ ایف آئی اے کو دے سکتے تھے. صرف ایف بی آر اس میں یہ کر سکتا تھا کہ 5 سال پرانا کہ جی یہ ہمارے اس پہ ٹیکس بنتا تھا اور یہ وداؤٹ صحیح راؤٹنگ نہیں ہوئی, وہ اس حد تک تھا. تو یہ جتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انلیس اینڈ انٹل آپ اس کو کرائم پروسیڈ ڈکلیئر نہیں کرائیں گے. دیکھیے پیسہ اگر باہر پڑا ہوا ہے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی انلیگل طریقے سے چلا گیا, یہ اگر ہمارے بینکنگ روٹ سے جاتا تو اس کے لیے کیا جوڈیشل ریفارمز چاہیے؟ پھر اس کے لیے ریفارمز آپ کو کورٹس بڑھانی پڑیں گی. اس کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ نیب کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, اس میں جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں انہیں نکالنا ہوگا, انہیں ری وزٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو یہ نہیں کر سکتے, وہ نیب ہی کرے گا, لیکن کرپشن کو تو یہ جو ہو رہی ہے اس کرپشن کو تو انہوں نے روکنا ہے. اس کرپشن کو جو اداروں میں ہوتی ہے اس کو تو روک سکتے ہیں نا, یہ ان کا کام ہوگا کہ اس کو روکے. اور پیرالل احتساب کے کام کو, یہ کوئی وہی بات ہے کہ 100 days میں اٹس ناٹ پاسبل. اوکے, اچھا عظمیٰ ذرا لاسٹ کامنٹ کر دیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا حکومتی پلان, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو میں کامنٹ کر دوں جہانگیر ترین صاحب پہ, جو انہوں نے کہا بالکل ان کا حق ہے. تو جب ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کا بھی سیاست پہ حق ہے, تب آپ نے کہا یہ نظر نہیں آنا چاہیے. اور جو انہوں نے حکومت بنا کے دی, میں نے شبلی صاحب آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے سب کی باتیں حوصلے سے سن لی. اب جو انہوں نے حکومتیں بنا کے دی, مطلب بھار کے لا کے جہاز کے اندر لوگوں کو, وہ کس کیپیسٹی میں کی, اور وہ کیسے جائز ہیں؟ اب یہ جو بات ہے لوٹی ہوئی دولت کی, اتنی ڈبل سٹینڈرڈز ہے, اتنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات پہ اعتبار کروں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ادارے بنانے ہیں, آزاد خود مختار نیب بنانی ہے, تو پھر وہ سیل کیا کر رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر؟ پھر وہ سیل جو ہے وہ کس کو انفلوئنس کرنے کے لیے بنایا گیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر؟ کس پہ چیک رکھے گا وہ کہ ان کی مرضی کا کام کیا جائے نیب کے اندر؟ جس پہ وہ نشان لگائے, ریڈ لائن لگے, اس شخص کو اٹھا لیا جائے, اس پہ کیس بن جائے. اور جب چیئرمین نیب صاحب خود ایک ملزم سے آ کے ملے, جو ایک وزیر اعظم بن گیا ہے, جو ایک ملزم بھی ہے ایک کیس کے اندر, جب اس کو خود چیئرمین نیب آ کے مبارکباد دے, تو بھی اس ملک میں احتساب جو ہے وہ کتنا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, یہ دنیا دیکھ رہی ہے. جو انہوں نے خان صاحب نے ہیلی کاپٹر کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آتا ہے. اور وہ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے, وہ کیس تو آلریڈی لانچ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں انکوائری نیب پینڈنگ ہے, اس وقت نیب کے اندر انکوائری پینڈنگ ہے, اس کا جواب دے دیں. جی نہیں دیکھیں, پرائم منسٹر پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں جو نیب کے جو چیئرمین ہے, بیکاز یہ تو ہماری پارٹی کا فوکل, یہ تو ہمارا جو پارٹی کا جو مین جو وہ تھا, جس کی وجہ سے آج آپ
पूरी जो पॉलिटिकल ये जो केस ये जो बैठे हुए हैं अंदर मेहमान बैठे हुए हैं कर दूं आपको मुबारकबाद देने आए थे चेयरमैन नैब इमरान खान साहब को आसानी कर देते हैं ना इस बात नहीं क्यों झूठ बोलूं क्यों झूठ बोलूं आप मुझे आप समझती हैं कि मैं वैसी आर्गुमेंट बनाए आर्गुमेंट दे दूंगा आई विल से व्हाट आई फील ये प्रेस रिलीज आई थी वो मुबारकबाद देकर आए थे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मुबारकबाद दी होगी उस जब आप बैठे होते हैं तो मुबारकबाद तो एक 2 मिनट के लिए जाती है ना जी वो तो 2 मिनट उसके बाद भी तो बातें हुई होगी खान साहब ने यही उनसे कहा है कि जी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कड़ा एहतसाब चाहिए चाहे हमारी पार्टी का कोई बंदा क्यों ना हो चाहे इमरान खान क्यों ना हो उन्होंने ये बातें की हैं उनसे उन्होंने कहा मैं रुकावट नहीं बनूंगा बिल्कुल हम फैसिलिटेट करेंगे आप कहना चाह रही थी कुछ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि आपको ये पता चले कि जिन पाकिस्तानियों से एक्सपेट्रिएट से आप पैसे मांग रहे हैं उनमें से कौन वो हैं जिनकी लूटी हुई दौलत है और कौन वो हैं जो जायज हैं आप तो सबसे पैसा मांग रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि उसमें आपने क्या फर्क रखा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे देखें हमने बेसिकली FATF को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारा मैकेनिज्म बनाया हुआ है ये नहीं है कि रात को ख्याल आया और सुबह हमने कर दिया तो नाजायज वालों पूरी तैयारी है बिल्कुल तैयारी है और आप इसकी कामयाबी देखेंगे इंशाल्लाह ये टर्निंग पॉइंट होगा ये वो नहीं होगा जिस तरह की जो नौसरबाजी की थी इन्होंने कि मुल्क कर्जा उतारो पैसे लोगों से लिए और फिर वो खा पी गए उस तरह की नौसरबाजी नहीं होगी ये जो है ना लोग ट्रस्ट करते हैं इमरान खान को ऑलराइट अच्छा पलवशा खान शिबली फराज साहब और आमिर साहब बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए पारस जहां से इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद